वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर कशीदगी बढ़ चुकी है और लड़ाई में किसी भी सूरत में कमी वाक़ई नहीं हो रही। जितनी भी दरपर्दा कोशिशें की जा रही हैं वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब को पाकिस्तान छोड़ने की जो कहा गया था, पेशकश नहीं थी बल्कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से चले जाएं और पाकिस्तान से चले जाएं, सूरत हाल को मामूल पर आने दें और उसके बाद फिर हम इस मामले को देखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान छोड़ने से मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है और ये खबर मैंने आपको 4-5 दिन पहले दी थी और आज उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दिया जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे। जब सर्च ऑपरेशन हुआ उनके घर का और वो टीम सर्च ऑपरेशन करके गई तो उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक में उन्होंने वाज़ेह तौर पर 3-4 बातें की और उन 3-4 बातों में ही सारी असल में खबर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ना ही मुझे एनआरओ की ज़रूरत है, ना ही मैंने कोई जुर्म किया है, ना ही हमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मैं डर कर पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं और मुझे किसी जेल का डर हो या किसी मिलिट्री कोर्ट्स का या किसी फौजी अदालत का या फौजी कानून का, इसका मुझे कोई फिक्र नहीं है। और पाकिस्तान से बाहर उन्होंने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में बाहर 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी मेरी बाहर नहीं है, जो कुछ है पाकिस्तान के अंदर है और तमाम प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है हर तरह की, और मैंने यहीं रहना है और ना ही मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा, ना ही ज़मान पार्क छोड़ूंगा, अपने घर में रहूंगा और खुश खुरम रहूंगा। इसलिए उन्होंने कहा ये तो आप पेज ही सफाई फाड़ दें कि मैं कोई इस तरह का कंप्रोमाइज़ करूंगा। ये तो उनकी तरफ से आज बाकायदा तौर पे ओपनली ये बात कह दी गई है कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे वो एनआरओ और बैरून मुल्क जाने का वो ख़त्म कर दिया। अब एक और चीज़, अब एक और काम भी किया जा रहा है। उसकी वजह है कि उनको डराया जा रहा है, उनको भी, और जो पाकिस्तान की जेलों में इस वक्त तकरीबन 10,000 लोग कैद हैं, 10,000 सियासी कैदी इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में मौजूद हैं और 10,000 के 10,000 कैदी, उनको क्या कहा जा रहा है? उनको भी यही डराया जा रहा है कि देखें ये मिलिट्री कोर्ट है, ये फौजी कानून है, ये फौजी अदालतें हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी बाहर और आपको बुलाया जाएगा और 2 दिन के अंदर अंदर आपको 10 साल कैद, 15 साल कैद, 20 साल कैद, 25 साल कैद, सजाए मौत ये सुना दी जाएंगी। और मिसाल दी जा रही है वो जो माजी में एक नौजवान बाजवा के दौर में जो अरेस्ट हुआ था और उसको सजा हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स में, अस्करी फैमिली के जो नौजवान हैं उनके बारे में कि देखें वो किस हालत में है। उन्होंने भी यही काम किया था और उन्होंने सिर्फ एक खत लिखा था, आप लोगों पे तो इल्ज़ाम है कि कोर कमांडर आपने जलाया है, कोर कमांडर हाउस। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसके अलावा क्या ऑप्शन है, क्योंकि अगले जो 2 दिन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज रात, कल का दिन और कल की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 48 घंटे आप कह लें। और इन 48 घंटों में मामलात कुछ ठंडे भी हो सकते हैं और अगर कुछ ठंडे ना हुए तो बिल्कुल एक नई किस्म की आग भड़क सकती है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर है कि जो सर्च ऑपरेशन हुआ, उस सर्च ऑपरेशन का मतलब हरगिज सर्च नहीं था, वो सर्च ऑपरेशन नहीं था। उसके पीछे कुछ और अवामिल, कुछ और मकासद कार फरमा थे और वो सारी की सारी बातें सामने आ चुकी हैं। क्योंकि जो शराइत रखी गई सर्च ऑपरेशन की, जब टीम अंदर चली गई, सर्च वारंट लेके अंदर बैठ के खान साहब ने कहा कि देख लें हमारे लोग भी आपके साथ हैं और हमने देखा भी कि लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जी आप सब लोगों को बाहर जाना होगा, यानी कि घर खाली करें, उसके बाद हम सर्च करेंगे। उसके बाद किस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब जो हैं उन पे कातलाना हमला हो चुका है, एक पे गोलियां लग चुकी हैं, दूसरे में वो बाल बचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से, वहां से भागना पड़ा और वो सारा सीन जो है, तो फिर ज़मान पार्क ऑपरेशन 2 दफ़ा हो चुका है, तो वो किस लिए एतबार करें? आखिर वो घर में करना क्या चाहते हैं? खाली घर हो, उन्होंने कहा जी सारे फैमिली चले जाएं, खाली घर हो और खाली घर का हम सर्च करेंगे। अब मसला है कि 40 दहशतगर्द उन्होंने कहा, नंबर 1। तो मैं भी एक बात बता दूं कि जो मुज़ाकराती टीम थी, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूछा इमरान खान साहब ने कि वो दहशतगर्द कौन से दहशतगर्द हैं जो कि आप कह रहे हैं, कि उन्होंने फिर माजरत की, जी नहीं दहशतगर्द नहीं, वो तो आमिर मीर जो है मिनिस्टर, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कर दिया, उन्होंने उनकी गैर जिम्मेदारी थी कि उन्होंने दहशतगर्द का, नहीं दहशतगर्द नहीं है, ये वांटेड लोग हैं, हमें मतलूब हैं, ये मतलूब लोग हैं और इनके खिलाफ हमारे पास कोई FIR हैं, ये जो भी है ये मतलूब है, वांटेड लोग हैं, दहशतगर्द नहीं है। अब आमिर मीर के एक दहशतगर्द बोलने से, लफ्ज़ दहशतगर्द इस्तेमाल करने से, ये पूरी दुनिया में इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग इस एक जुमले को, आमिर मीर के एक जुमले को लेके पूरा आलमी ज़राए अबलाग और हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं वो लेके बैठे हैं और वो इसका ढोल पीट रहे हैं और ढोल ठीक ठाक पीट रहे हैं और उसमें नुकसान पाकिस्तान का पहुंच रहा है।
کہ 40 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی غیر ملکی وہ بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے گھر. یہ ہے صورتحال اور وہاں پہ کوئی چیز ان کو نظر نہیں آئی. لہٰذا ایک تو انہوں نے معذرت کی تھی، وانٹڈ تھے، وانٹڈ ہیں. اس میں اگین میں کہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دل کو نہیں دل مان نہیں رہا کہ گڑبڑ ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے. ایسے نہیں ہے، یہ سرچ آپریشن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا، لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا جی بالکل گھر خالی نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس کی بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ چیزیں انسٹال نہ کر جائیں، کیونکہ آج کل تو بہت ہی باریک باریک قسم کے. اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسی زہریلی گیس جو ہے وہ بالکل جس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کر جائیں. تو یہ سارا گھر خالی کر کے اور اس کے بعد سرچ آپریشن، یہ کوئی سمجھ نہیں آئی بات کہ آخر ماجرا ہے کیا. اسی لیے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ہائی کورٹ کے جو SOPs ہیں، ہائی کورٹ نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے سرچ کرنی ہے گھر کی، اور اس ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو کر دیں، ورنہ ہم دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اب یہ ایک دفعہ تو وزٹ کر کے آ گئے ہیں، سارا کچھ دیکھ آئے ہیں اور یہ چیزیں نوٹ کر لی گئی ہیں، فلمیں بن گئی ہیں، ویڈیوز بنا لی گئی ہیں، سارے گھر کی جو آؤٹر سائڈ ہے اس کی ساری کی بنا لی ہیں کہ کون سی کھڑکی ہے، کون سا دروازہ ہے، کون سا وہ ہے روشن دان ہے، اس طرح کی چیزیں ساری کی ساری جمع کر لی گئی. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ 2 دن ایک اور بات بھی عمران خان صاحب نے، وہ ہے عمران ریاض خان. عمران ریاض خان کی زندگی شدید ترین خطرے میں ہے، اور عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ہم بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ میں ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. چیف جسٹس صاحب مسلسل ان کے لیے کر رہے ہیں، IG صاحب کوئی جواب نہیں دے رہے، پولیس کوئی جواب نہیں دے رہی، تسلی بخش، انتہائی غیر تسلی بخش. اور عمران ریاض خان کے بارے میں عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. خدا نخواستہ ان کی زندگی کو اگر کچھ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. شہید ارشد شریف شور مچاتے رہے، ان کو ہم نہیں بچا سکے. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا تھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی لکھا تھا، انہیں ملک چھوڑنا پڑا، کینیا میں جا کے ان کو مارا گیا. لیکن اب عمران ریاض خان کی زندگی کو خطرہ ہے. انہوں نے میرا بھی ذکر کیا کہ میں بھی بیرون ملک ہوں، ڈاکٹر محیط کا ذکر کیا. اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں جو کہ اس وقت اپنی زندگی بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اب آتے ہیں اصل مین خبر کی طرف. جی مین خبر کیا ہے؟ آج رات کو ملاقاتیں ہونی ہیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک بات تو واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو الیکشن پہ کریں، الیکشن کروائیں. میں صرف فری اینڈ فیئر الیکشن مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا. باقی یہ فوجی عدالتوں کی اور فوجی قانون کی یہ دھمکیاں مجھے نہ دیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ دھمکیاں اگر آپ دیں گے تو اس سے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو قید لوگ ہیں ان کو بھی یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خواہ وہ خواتین ہیں خواہ وہ مرد ہیں، ان کو بھی ملٹری کورٹ سے ڈرایا جا رہا ہے. اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا جائے، کرش کر دیا جائے. اور ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کوئی بھی نامور آدمی نہیں گیا. عامر محمود قیانی وہ گئے ہیں، اور ایک ملک امین اسلم گئے ہیں. ملک امین اسلم جیتے ہوئے نہیں تھے اور عامر محمود قیانی جیتے ہوئے تھے، وہ گئے ہیں. اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ میری مکمل طور پہ ہمدردی ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ کسی گھر میں ان کی خواتین کو اٹھا کر لے آئیں گے اور خواتین کے ساتھ ان کی بیوی، بہن، بیٹی، ماں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بے حرمتی کریں گے، تو اس کے بعد انسان مجبور ہو کر کیا نہیں کر سکتا. تو یہی کچھ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اب اگر آج بات کامیاب ہوتی، ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے. جی عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک چلے جائیں، پھٹا کیا ہے، جھگڑا کدھر ہے؟ اور وہ جو آرمی چیف کی تقریر ہے سیالکوٹ والی، وہ اب وائرل ہو گئی ہے. وہ تقریر وائرل ہو گئی ہے اور اب وہ تقریر ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا زلمے خلیل زاد تک پہنچ گئی، یعنی بیرون ملک بھی پہنچ چکی ہے. اور وہ تقریر کافی اگر وہ سچ ہے، کیونکہ ابھی تک DGI SPR اس کی تردید نہیں کر رہے، حالانکہ کر دینی چاہیے، کوئی وضاحت کر دینی چاہیے، کیونکہ اس تقریر کو لے کے بہت ساری چیزیں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اب یہ لڑائی جو اس وقت ہے جی وہ ہے آرمی چیف اور سابق وزیر اعظم عمران خان. یہ لڑائی ہے، یہ پرسنالٹی کلیش ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے دن سے، اور اب یہ بڑھ گئی ہے. اور اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تو مسلسل وضاحتیں آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن آرمی چیف جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی بھی ریورس گیئر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اندازہ یہی لگتا ہے کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اب آرمی چیف اور عمران خان صاحب اور آرمی چیف اکٹھے چل سکیں گے. کیونکہ میری بات ہوئی
بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، اور چونکہ ٹمپریچر بہت ہو گیا، بہت زیادہ بڑھا دیا ٹمپریچر کو، اور فوج کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ خاص طور پہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. انہوں نے ٹویٹس بھی کر دی ہیں، انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں وہ بھی فوج کا حصہ ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی فیملیز ہوتی ہیں وہ بھی ریٹائرڈ فوج کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ملتے ہیں، وہی فیملی ہے. فوجی افسر کی، فوجی جوان کی جو لائف ہے 40 سال ادھر گزرتی ہے، تو ان کی زندگی واپس انہی میں ہی ہوتی ہے، آپس میں گپ شپ. تو سابق آرمی چیف آصف نژاد جنجوعہ صاحب کی فیملی جو ہیں ان کو جو اٹھایا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس سے بھی کافی رد عمل، شدید ترین رد عمل ہے، اور غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کی بغض میں، پاکستان تحریک انصاف کے بغض میں یہ ایک اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اعلان جنگ سینئر ریٹائرڈ افسران کے بارے میں بھی. اب یہ ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی تنظیم ہے، ان کی طرف سے پریس ریلیز، اس میں آرمی چیف کے ان الفاظ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ان الفاظ کی شدید مذمت کی گئی ہے جو انہوں نے ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کے بارے میں استعمال کیے. یہ آن دا ریکارڈ آ چکا ہے کہ اس کا مطلب ہے تردید نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے آرمی چیف کی سیالکوٹ گیریزن میں تقریر کافی سخت تھی، اور اس میں انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل وہ تقریر تھی. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں تو تھی، لیکن انہوں نے ریٹائرڈ فوجی بزرگوں، ریٹائرڈ فوجی افسروں اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کی فیملیز کو بھی رگڑا لگایا ہے، اور اسی لیے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ اب آ چکی ہے، بات کھل کر آ چکی ہے، ہر طرف لڑائی ہے. اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کئی محاذ کھول لیے ہیں، اور ایک محاذ تو پولیٹیکل ہے، عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میری جتنی بھی بات ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب آرمی چیف اور عمران خان صاحب ایک ساتھ چل سکیں گے، کیونکہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر ان کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سے فوجی عدالتوں کے ذریعے سے اگر ان کو سزا دلوائی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے، کیونکہ گھر کی بات ہے پھر تو دی جاتی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم قرار دیا جاتا ہے، تو مجھے 100% میں اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ اعلیٰ عدالتیں یہ قبول نہیں کریں گی، اعلیٰ عدالتیں یہ قبول نہیں کریں گی. اس لیے آنریبل ججز کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا. یہ ججز کو بھی اسی طریقے سے وہی سلوک کیا جا رہا ہے ججز کے ساتھ، اور ان کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے بے توقیری کی کہ عدلیہ ان کی بات نہیں سن رہی، ان کی بات نہیں مان رہی، اور عدلیہ اپنے کندھے دینے کے لیے استعمال نہیں. اس کی ریزن بڑی واضح ہے، آنریبل ججز، اعلیٰ عدلیہ، یہ ایک مجموعی کلیکٹیو اپروچ جو ہے، ان کی کلیکٹیو کنکلوژن، وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کو بے توقیر کیا گیا، اور ہمارے فیصلوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیچتی ہے، اور ہمارے فیصلوں کو بیچ کر، بے توقیر کر کے ہمیں گالیاں دلوائی جا رہی ہیں. یہ ہے جوڈیشری کی اندر کی فیلنگز. اس لیے جوڈیشری جو ہے وہ تو ڈٹ کر کھڑی رہے گی آئین کے ساتھ، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور وہ آئندہ بھی کھڑی رہے گی. ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں رہی. آپ 2 4 6 8 10 کیونکہ 12 14 ججز کے خلاف تو آپ کمپلینٹ کروا چکے ہیں، غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کر چکے ہیں، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ لہٰذا ججز بھی ڈٹ کر بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، وہ بہت کمزور حالت میں ہونے کے باوجود بہت تگڑے فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے اب آرمی چیف اور عمران خان، آرمی چیف نے دیکھیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کا کیپٹن ہوتا ہے جی آرمی چیف. اگر جوڈیشری کے ساتھ ٹکر ہے تو آپ سمجھ جائیں، اگر پولیٹیشینز کے ساتھ ٹکر ہے تو سمجھ جائیں، میڈیا کے ساتھ ٹکر ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ ہر جگہ سے ان کی آپس میں ہو گئی ہے. اور اب ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو کہ ان کی اپنی فیملیز ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں، اساتذہ ہیں سارے کے سارے، اور اساتذہ پہلے تو جنرل باجوہ نے یہ کام کیا تھا، اب بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. جنرل عامر شعیب جو ہیں، ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، ان کو تو موجودہ آرمی چیف کی ٹینور میں اٹھایا گیا گھر سے، تو لہٰذا معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں، اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا اب عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان آ گیا ہے. پی ڈی ایم اور وہ سارے آرام سے بیٹھے ہیں، وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو آمنے سامنے کر دیا ہے. اب آپ ایک نیچرل الائز جو تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ میں کہوں گا عمران خان صاحب تو بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، ایگو والی بات نہیں ہے. اگر قومی مفاد پاکستان کہتے ہیں جی ہمارا پاکستان، تو پھر ہمارا پاکستان ہے، تو پھر ہمارے پاکستان میں سب کو بیٹھنا چاہیے، بٹھانا بھی چاہیے، لڑائی نہ کرنی چاہیے، نہ کروانی چاہیے، اور نہ ہی جھوٹے مقدمے دائر کرنے چاہیے.